الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی گناہوں کے، برائیوں کے کام ہوتے ہیں، ان تمام طرح کے حرام و ناجائز کاموں سے قوم مسلم کے نوجوان بچے بچیوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو لوگ ان برائیوں میں ملوث ہیں، موت آنے سے پہلے ان سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 31 دسمبر کی رات ایک بار پھر ہم اور آپ بھانڈوپ کی سرزمین پر وادی رضا میں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 31 دسمبر کا اسلام سے کوئی دور دور تک
ताल्लुक नहीं है। हमारे एतबार से ना ये कोई बड़ा दिन है, ना कोई बड़ी रात है, न इस रात में इबादत के कुछ फजाइल किताबों में आते हैं, न इस रात में इबादत करने वाले को ज्यादा सवाब मिलेगा ऐसा किसी बुजुर्ग का कौल है, न ये किसी के विसाल की तारीख है, न विलादत की तारीख है, न शहादत की तारीख है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कई सालों से आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम इस जकरिया कंपाउंड में हर 31st नाइट में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल को हम सजाते चले आए हैं। और इस महफिल को सजाने का असल मकसद ये है कि आज की रात दुनिया जिन जिन गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला होती है, कम से कम ऐसी बुराइयों और गुनाहों की महफिल में जाने से कौम मुस्लिम के नौजवानों को बचाने की कोशिश की जाए। और उसके अलावा एक और मकसद है, जब कभी किसी बुत खाने को देखें, आप गिरजा घर को देखें, गुरुद्वारे को देखें, यानी जहां पर किसी बातिल माबूद की इबादत की जाती है, तो फरमाया गया कि उसको देखते ही आप दूसरा कलमा पढ़ा करें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी आप बातिल मज़ाहिब वालों के इबादत घर को देखें तो आप ये कलमा पढ़ें, तो फरमाया गया कि इस कलमा पढ़ने से गोया आप उनका रद्द करते हैं और आप इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी तुमने जो अपने अपने एतबार से अपने अक्ल शऊर के मुताबिक खुदा बना रखे हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। तो जब भी ऐसी जगहों को देखें तो आप ये कलमा पढ़ें, तो इस कलमा पढ़ने पर गोया आप अल्लाह की वहदानियत का इकरार भी करते हैं, साथ ही उनका रद्द भी करते हैं। तो इसी तरह से 31 दिसंबर की रात में जब दुनिया गुनाहों और बुराइयों की महफिल सजाती है, हम ऐसे में लोगों को जमा करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करके गोया दुनिया के गुनाहगारों का, उनके गुनाहों का रद्द करते हैं और रद्द करने के साथ साथ ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा ना कोई इबादत के लायक है और ना अल्लाह के सिवा कोई जिक्र के लायक है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी को किसी शायर ने सामने रखकर बड़े प्यारे अंदाज में कहा, जो पहले भी मैं आपको सुना चुका हूं। कहीं पे महफिल है मैं कशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, कहीं पे महफिल है मैं कशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, हम हैं कितने खुशनसीब देखो नबी की महफिल सजा रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस महफिल पाक को सजाने का असल यही मकसद है कि कौम मुस्लिम के नौजवानों को बुराइयों के अड्डों से बचाया जाए और जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उनका रद्द किया जाए, उनका बाइकआउट किया जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसका मफहूम है, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, तौबते नसूहा करो। आप जानते हैं ये तौबते नसूह क्या है? लोगों ने इसकी तफसीर में बहुत सारी चीजें लिखी। किसी ने लिखा तौबते नसूहा से मुराद नसीहत आमेज तौबा, यानी जिन गुनाहों से तौबा कर ली फिर अब कभी पलट कर उन गुनाहों की तरफ ना जाए, ऐसी नसीहत वाली तौबा। किसी ने लिखा तौबते नसूह से मुराद सच्ची तौबा, लेकिन बाज लिखने वालों ने लिखा कि तौबते नसूह से मुराद क्या है। लिखते हैं नसूह, बनी इसराइल में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था नसूह। तवज्जो है ना आपकी?
بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام نسو تھا، اور یہ دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی مونچھ کے بال تک نہیں اگے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی لڑکیوں کی طرح پتلے پتلے تھے، اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر عورتوں والی نزاکت موجود تھی۔ اور جانتے ہیں نسو اپنے جسم کی بناوٹ کا، گوری رنگت کا، پتلے دبلے ہاتھ پاؤں کا اور بن داڑھی مونچھ کے چہرے کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور نسو کیا کرتا تھا؟ نسو اپنے شہر کے غسل خانے میں نوکری کرتا تھا، اور وہ عورتوں کو اپنے ہاتھ سے غسل کرایا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ نوجوان لڑکی بن کر غسل خانے میں آنے والی عورتوں کو غسل کرایا کرتا تھا۔ یہ ان کا مساج کرتا، ان کے جسم کی میل چھڑاتا، ان کے کپڑے تبدیل کرتا، ان کے جسم میں صابن ملتا، پانی ڈالتا، یعنی نہانے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ اس کا پیشہ تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی کبھی کبھی وہاں آتی تھی غسل خانے میں غسل کرنے، تو اسپیشلی اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ مجھے غسل نسو ہی کرائے گا، اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ عورت نہیں بلکہ یہ تو مرد ہے۔ وہ عورت لڑکی بن کر ان کے درمیان رہتا اور لڑکی بن کر عورتوں کو غسل کراتا، کپڑے بھی عورتوں والے پہنتا تھا۔ اس کے اندر نزاکت بھی تھی۔ آج بھی موجودہ دور میں آپ دیکھیں بہت سارے فیشن ڈیزائنرز، بہت سارے میک اپ آرٹسٹ، بہت سارے ایسے لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے جسموں کو ہاتھ لگاتے 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 وہ بھی عورت ہی بن جاتے، ان کے اندر بھی وہی فطرت پیدا ہو جاتی، وہی عادت پیدا ہو جاتی۔ نسو بھی یہی کرتا تھا۔ بادشاہ زادی آتی تو اس کو غسل دیتا اپنے ہاتھ سے۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ ایسا کہ بادشاہ زادی نے اپنے زیورات وغیرہ جہاں، کپڑے وغیرہ جہاں اتار کر رکھے، جب غسل سے فراغت کے بعد تیار ہو کر وہ جانے لگی، اس نے دیکھا اس کا ہیروں کا ہار غائب ہو گیا ہے۔ اس کے زیورات میں سے اس کے ہیروں کا ہار غائب ہو گیا۔ اب فوراً جو ہے اعلان ہو گیا کہ غسل خانے میں شہزادی کے ہیروں کا ہار غائب ہو گیا، جس نے بھی چرایا ہے وہ غسل خانے ہی میں موجود ہوگا، یا تو شرافت سے واپس دے دے یا پھر ایک ایک آدمی کی تلاشی لی جائے گی۔ اب جو عورتیں تھی وہاں موجود، جو وہاں کے کام کرنے والی عورتیں تھی جو غسل کے لیے آئی تھی، سب پریشان کی تلاشی شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے ہر کمرے کی، ہر آئی عورت کی، ہر ایک کی تلاشی۔ اب نسو کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں نے ہیروں کا ہار نہیں چرایا ہے، ہیروں کے ہار کے چوری ہونے کا اور اس کے سے ملنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہیروں کے ہار کے چکر میں میرا پردہ فاش نہ ہو جائے۔ ہیروں کے ہار کے چکر میں تلاشی ہوگی کہ اگر میری تلاشی ہوئی تو میں تو پکڑا جاؤں گا۔ نسو نے کیا کیا؟ وہ ایک جگہ جا کر چھپ گیا، غسل خانے میں ایک جگہ جا کر وہ چھپ گیا۔ تو اب جب غسل خانے میں ایک ایک عورت کی تلاشی شروع ہوئی تو نسو جا کر ایک جگہ چھپ گیا۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ ہیرے کا ہار میرے پاس سے ملے گا، اسے ڈر یہ تھا کہ ہیروں کا ہار ملے تو ملے، میں تو پکڑا گیا، جب میری تلاشی ہوگی تو پتا چل جائے گا یہ تو عورت ہے ہی نہیں، یہ تو مرد ہے۔ اور شہزادی کو پتا نہیں کب سے یہ غسل کرا رہا ہے، غسل خانے میں عورت بن کر نوکری کرتا ہے، پھر میری سزا تو بڑی سخت ہوگی، میں تو گیا۔ نسو چھپ گیا ایک کمرے میں جا کر۔ اب تلاشی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی۔ اب نسو کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اب بادشاہ کے سپاہی بالکل میرے کمرے کے قریب آ گئے ہیں اور اب میں پکڑا جاؤں گا، تو نسو نے اسی بند کمرے میں دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور عرض کرنے لگا کہ اللہ، میں جانتا ہوں کتنا بڑا پاپی ہوں، کتنا بڑا مجرم ہوں، میں جان بوجھ کر تیری نافرمانی کر رہا تھا، گناہ کا کام کر رہا تھا، لیکن اے اللہ اگر آج تو میری لاج رکھ لے، اگر آج تو مجھے بچا لے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پلٹ کر کبھی غسل خانے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، آج کے بعد عورتوں کے لباس بھی نہیں پہنوں گا، آج کے بعد کسی غیر محرم عورت کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ نسو نے دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اے اللہ اگر
آج تو مجھے اس پکڑ سے اور سزا سے بچا لے، آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی نسو نے دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں توبہ کی تھی کہ باہر شور بپا ہو گیا، چلو چلو ہیرو کا ہار مل گیا ہے، چلو چلو ہیرو کا ہار مل گیا، اب کسی کی تلاشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب سارے پلٹ کر چلے گئے، نسو بھی نکل کر آیا، شہزادی سے ملاقات کی، سلام کیا، اور اس کے بعد پھر غسل خانے سے نکل کر چلا گیا۔ اب وہ سوچنے لگا میں کروں تو کیا کروں، کوئی اور ہنر آتا نہیں، پڑھا لکھا نہیں، یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ اب دل نے بہت چاہا کہ چل ایک بار پھر چلتے ہیں، لیکن چونکہ سچی توبہ کر لی تھی، کہا نہیں اب بھوکا مر جاؤں گا لیکن اب وہاں پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اب بھوکے مرنا گوارا ہے، وہ گناہ کرنا گوارا نہیں ہے۔ گھر میں پڑا رہا، ہفتے 10 دن کے بعد بادشاہ زادی کا میسج آیا کہ آج بادشاہ زادی پھر سے غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور نسو کو بلایا ہے غسل کرانے کے لیے۔ اب نسو پریشان، کیا کروں؟ اب اس کو انوائٹ کیا گیا کہ تم آؤ بادشاہ زادی کو غسل کروانے۔ نسو اب کشمکش میں کروں تو کیا کروں، انکار کروں تو مارا جاتا ہوں، اور جاتا ہوں تو جو توبہ کی اس پر قائم نہیں رہتا۔ اس نے جو سپاہی بلانے آئے تھے ان کو بہانہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر بادشاہ زادی سے کہہ دو کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب ہے اور میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد ہے، میں کسی کو غسل نہیں کرا سکتا۔ اب جب سپاہیوں نے آ کر بتایا تو شہزادی کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا تو روزانہ آنا جانا لگا رہتا ہے، آج نہیں تو کل نسو کو بلا لیں گے۔ اب نسو سمجھ گیا کہ آج تو میں بچ گیا، لیکن ایک نہ ایک دن تو پھر مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اب اس نے سوچا بھلائی اسی میں ہے کہ اس شہر کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ اب نسو نے شہر کو چھوڑ دیا، اور جانتے شہر کو چھوڑ کر کیا کیا اس نے، ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے بیٹھ گیا، اے اللہ اب تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، تو پلائے گا تو پیوں گا، حرام کی طرف اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اگر بھوکا پیاسا مر گیا تو مرنا گوارا ہے، لیکن اب گناہ کی طرف پلٹنا گوارا نہیں ہے۔ نسو پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایک دن 2 دن 3 دن بھوکا پیاسا اللہ کی عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک بھینس نظر آتی ہے۔ اس نے سوچا شاید کسی چرواہے کی بھینس چرتے چرتے یہاں آ گئی ہوگی۔ اس نے بھینس کو باندھ دیا اور تلاش کرنا شروع کیا، چاروں طرف کوئی نہیں ملا۔ اب بھوک کی شدت تھی، اس نے اس کا دودھ دوا اور پی لیا۔ اب ہوا یہ کہ اسی بھینس کے دودھ سے گزارا کرنا شروع کر دیا اس نے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، قافلہ راستہ بھٹک کر وہاں پہاڑی پر آ گیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، قافلے میں کافی تعداد میں لوگ تھے۔ انہوں نے نسو کو دیکھا تو کہا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم پر 2 احسان کرو، ایک تو شہر کا راستہ بتا دو اور دوسرا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو ہمیں کھلا پلا دو۔ نسو نے کیا کیا، اسی بھینس کے دودھ کو دو کر تمام قافلے والوں کو پلایا۔ ان کی تعداد اچھی خاصی تھی، لیکن کہا گیا کہ اتنی رب نے دودھ میں برکت عطا کی، اکیلے دودھ سے سارے قافلے، اکیلے بھینس کے دودھ سے سارے قافلے والے سیراب ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر پی لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس نے ان کو دودھ بھی پلایا، شہر کا راستہ بھی بتایا۔ اب سارے قافلے والوں نے کلیکشن کیا، جس سے جو بن پڑا سب نے نکالا، نکال کر نسو کو اچھا خاصا مال دے دیا گیا تحفے میں، ہدیے کے طور پر دینار و درم دے دیے گئے۔ اب نسو کو جب یہ دینار و درم ملے تو جانتے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ اب یہ میرے پاس جو پیسہ آیا ہے اس پیسے سے میں مزدوروں کو بلاتا ہوں اور مسافروں کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہوں۔ نسو نے کنواں کھدوا دیا۔ اب وہاں سے قافلے آتے جاتے، لوگ وہاں ٹھہرتے، دھیرے دھیرے وہاں آبادی بس گئی۔ نسو دنیا سے کٹ کٹا کر اپنی عبادت میں لگا رہتا، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام تو کر دیا، لیکن دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ چاروں طرف اس کی عبادت کے چرچے ہو گئے۔ اب جب چاروں طرف عبادت کے چرچے ہوئے تو اس کے اپنے شہر کا بادشاہ
قاصد کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ نسو سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بلا کر لاؤ، میں اس سے ملاقات کروں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ہے۔ جب بادشاہ کا میسج آیا تو نسو پریشان کہ محل میں گیا تو لوگ دیکھیں گے کہیں پہچان نہ لیں کہ یہ تو وہی شخص ہے۔ اب وہ کہتا ہے، وہ میسج کا جواب دیتا ہے کہ میرے ذمے اللہ نے بہت سے کام رکھے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں بادشاہ کے پاس آ سکوں۔ اب جب بادشاہ کو میسج ملا تو بادشاہ کو بھی بڑا جلال آ گیا، اتنا بڑا عبید و زاہد بنتا ہے کہ بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بادشاہ کو نسو کی بے نیازی پر حیرت ہو گئی، اتنا بے نیاز ہے کہ بادشاہ سے بھی ملنا نہیں چاہتا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ہم خود ہی ملاقات کر لیتے۔ بادشاہ خود چلا ملاقات کرنے۔ اب راز تو فاش ہونا ہی تھا۔ جب بادشاہ آیا ملاقات کرنے، اللہ دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ نسو کے پاس آتا، موت کے فرشتے نے بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا۔ بادشاہ کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے کوئی وارث نہیں تھا، بس وہی ایک بیٹی، کوئی بیٹا نہیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اب بادشاہ کس کو بنایا جائے؟ تو تمام لوگوں نے متفقانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب میں سب سے اچھا کوئی ہے تو یہی عابد و زاہد ہے، اسی کو بادشاہ بنا دینا چاہیے۔ اب جب اس کو سب نے متفق ہو کر بادشاہ بنا دیا، توجہ ہے نا آپ کی، نسو کو آپ سوچیں کہ کل کیسا تھا اس کو سب نے متفق ہو کر مشورے کے ساتھ بادشاہ بنایا۔ جب بادشاہ بنایا تو اس نے رعایا پروری کا کام شروع کر دیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یتیموں کی لسٹ تیار کرو، بیواؤں کی لسٹ تیار کرو، غریبوں کی لسٹ تیار کرو، بے روزگاروں کی لسٹ تیار کرو۔ یعنی جب اس نے یہ کام شروع کر دیا تو اس کے اس کام سے بادشاہ زادی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے کہا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اب جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو بادشاہ زادی نے پہلی نظر میں جب نسو کو دیکھا، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ تو وہی مرد ہے جو عورت بن کر غسل خانے میں رہتا تھا۔ اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور بادشاہ زادی نے چند دنوں کے بعد پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نسو بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے ہفتے 10 دن کے بعد میں محل کے اندر ایک کسان آتا ہے، ایک غریب آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرا ایک مسئلہ ہے، بہت دن سے پریشان ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ میرا مسئلہ حل کرنے میں میری مدد کرے۔ نسو نے کہا بتا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جانتے ہو غریب آنے والا کسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ایک بھینس کھو گئی ہے، اس کو کھو کر طویل عرصہ گزر چکا، میں اس کو بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، لیکن میری بھینس اب تک مجھے ملی ہی نہیں، آپ بھینس کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے۔ تو جانتے ہو نسو فوراً اچھل پڑا اور اچھل کر کہتا میرے قریب آ۔ اس غریب آدمی کو قریب بلاتا ہے اور قریب بلا کر کہتا ہے کہ تیری بھینس کہیں اور نہیں گئی، میرے پاس ہے، اور تیری بھینس ہی کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو یہ بادشاہت عطا کی ہے، یہ تخت و تاج عطا کیا ہے۔ اس کے بعد نسو نے فوراً اعلان کیا میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے، یعنی جو کچھ رب نے مجھے بطور بادشاہ عطا کیا ہے، ان سب کے 2 حصے کیے جائیں، آدھا حصہ میرے پاس ہوگا، آدھا حصہ بھینس کے مالک کے حوالے کیا جائے گا، آدھا حصہ بھینس کے مالک کے حوالے کیا جائے گا۔ جب نسو نے یہ اعلان کیا تو جانتے وہ غریب مزدور کسان جو آیا تھا وہ کہتا ہے کہ نسو تجھے ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل میری کوئی بھینس نہیں کوئی، ارے جو بھینس تیرے پاس پہاڑ کی چوٹی پر آئی تھی وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور جو میں تیرے پاس بھینس کو تلاش کرتے آیا ہوں میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ بس آزمانا چاہتا تھا کہ تو نے بند کوٹری میں جو سچی توبہ کی تھی اس توبہ پر قائم رہتا ہے کہ پھر سے دنیا کی لذت کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ وہ نسو جو کل تک غسل خانے میں عورتوں کو غسل دیا کرتا تھا، سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے اس کو سب سے بڑا عابد و زاہد بنا دیا، بادشاہ وقت بنا دیا، اور جس غیر محرم بادشاہ زادی کو حرام طریقے سے وہ
ہاتھ لگایا کرتا تھا، اللہ نے سچی توبہ کی برکت سے اسی خوبصورت بادشاہ زادی کو نسو کے نکاح میں دے دیا۔ فرمایا گیا بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد کے طور پر نسو مشہور ہوا، تو بعض لکھنے والوں نے لکھا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، جیسے نسو نے توبہ کی تھی تم بھی ایسے ہی توبہ کرو، یعنی توبہ کر لیا تو توبہ پر قائم، توبہ کر لیا تو پھر توبہ سے پھرنا نہیں، توبہ کر لیا تو پھر گناہ کی طرف پلٹنا نہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، مبلغین کے ساتھ یہاں علماء بھی موجود ہیں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے وہ اوپر بیٹھے لوگ ہو، چاہے وہ نیچے بیٹھے لوگ ہو، چاہے وہ آن لائن اپنے گھروں شہروں ملکوں میں سننے والے لوگ ہو، ہم میں سے کیا کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوائے فرشتوں کے اور انبیاء کے، رب نے کسی کو معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ کوئی وقت کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، غوث قطب ابدال امام کیوں نہ ہو، اللہ نے سوائے انبیاء اور فرشتوں کے کسی کو معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا ہم سب کے دامن گناہوں سے داغدار ہیں، ہم سب نے گناہ کیے ہیں، کبھی جان بوجھ کر کرتے ہیں، کبھی لوگوں سے چھپ چھپا کر کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے کھل کر کرتے ہیں، کبھی بے حیا بے غیرت بے شرم بن کر کرتے ہیں، اور کبھی شرم و حیا کی بنیاد لوگوں سے نظریں چھپا کر کرتے ہیں، لیکن گناہ تو ہر ایک نے کیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ سوچیں کہ 31 دسمبر کی رات یہ کتنی خوبصورت رات ہے، ایک طرف جہاں دنیا آج رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے کے لیے گناہوں کے اڈوں پر جمع ہو گئی ہے، ایسے میں اس کھلے میدان کے نیچے اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو ہم گناہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے ہم سچی توبہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج کی رات کوئی کسی کلب میں ہوگا، کسی ڈسکو میں ہوگا، کسی بیچ پر ہوگا، کسی بار میں ہوگا، کسی ریو پارٹی میں ہوگا، کہیں کسی کانسرٹ میں ہوگا، کہیں کسی کسینو میں ہوگا، کہیں زنا کے بازار پر ہوگا، کہیں جوئے کے اڈے پر ہوگا، کہیں شراب کے پیالے چٹکا رہا ہوگا، کہیں تاش کے پتے پھینٹ رہا ہوگا۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی گناہ اور برائی کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم ان گناہ گاروں سے کٹ کٹا کر اس کھلے آسمان کے نیچے اگر آج کی شب جمع ہوئے ہیں، اپنے رب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر شرم و ندامت کے آنسو بہانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بندہ 10 20 25 30 سال نہیں بلکہ فرمایا گیا اگر اللہ نے کسی کو 100 سال کی زندگی عطا کی ہے اور وہ بندہ 99 سال تک گناہ پر گناہ کرتا رہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہے، بغاوت پر بغاوت کرتا رہے، اور 99 سال کی عمر ہونے کے بعد جب آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، جب جوڑوں میں درد پیدا ہو گیا، جب کمر جھک گئی، جب رات کی نیندیں ختم ہو گئی، ایسے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی کے آخری وقت میں بھی بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرا کریم 99 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ سچی توبہ کی برکت سے اللہ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور صرف معاف نہیں کرتا بلکہ فرمایا گیا زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا ہے زمین کے اس حصے سے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جسم کے اعضاء جن کے ذریعے اس نے گناہ کیا ہے، جسم کے اعضاء سے وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے گناہوں کے گواہ سینکڑوں لوگ ہیں تو فرمایا گیا کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کے جتنے گواہ ہیں ان کے دل و دماغ سے بھی میرا کریم اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں،
جناب عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر سے یا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جنت اور جہنم کے دروازے بھی کبھی نہ کبھی کھلتے، کبھی نہ کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن رب نے تیری زندگی کے آخری وقت تک کے لیے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ ارے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، جب تک سورج مغرب سے نکلتا نہیں ہے، تب تک کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا سوچو کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کے لیے کھلا ہے جب سورج مغرب سے نمودار ہوگا۔ اس وقت اگر آپ توبہ کرو گے تو اس وقت آپ کی توبہ اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا گیا توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ بندہ حالت سکرات میں ہے، نزع کا عالم ہے، فرشتے سرہانے موجود ہیں، اس کے بیوی بچے دوست احباب خاندان والے جمع ہیں، ابھی وہ بستر پر پڑا، ان قریب روح قبض ہونے والی ہے۔ فرمایا گیا کہ جب تک اسے فرشتے نظر نہیں آ جاتے، جب تک فرشتے روح کو کھینچنا شروع نہیں کر دیتے، اگر اس وقت تک بھی یعنی عالم غیب کا مشاہدہ کرنا جب وہ شروع کر دے تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اسے فرشتے نظر آنے لگ گئے، اب وہ توبہ کرے تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے بستر پر پڑا ہے، نزع کی کیفیت ہے، چند لمحوں میں روح نکلنے والی ہے، اور اگر اس وقت بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو میرے آقا نے فرمایا اس وقت بھی جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، مجھے معاف کر دے مولا، غلطی ہو گئی، دوستوں کے چکر میں آ گیا، شیطان کے وسوسات میں آ گیا، نفس کی شرارتوں نے مجھے ورگلایا، مولا مجھے معاف کر دے۔ نافرمانی کر کے آیا ہے، بغاوت کر کے آیا ہے، لیکن جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میں نے جس کام سے منع کیا تو پہلے وہ کام کر لیا اور اب آیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اے فرشتوں تم بتاؤ کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو جانتے فرشتے کیا عرض کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے مولا یہ جانتا ہے کہ گناہوں پر پکڑ کرنے والا بھی تو ہی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ یہ جانتا ہے کہ پکڑ کرنے والا بھی تو، اسے معاف کرنے والا بھی تو، تیرا بندہ ہے، کمزور ہے، ہو گئی غلطی، اب نادم ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ جانتا ہے کہ تو رحمان ہے، یہ جانتا ہے کہ تو کریم ہے، یہ جانتا ہے کہ تو ستار ہے۔ فرشتے کہتے مولا بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہے، تو جانتے رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ وقت تک بچتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد پھر سے نیا گناہ کیا، نیا گناہ کرنے کے بعد پھر پلٹا، اے اللہ ایک بار پھر معاف کر دے، پھر غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ پہلے گناہ کر کے توبہ کر کے گیا تھا، اب دوبارہ پھر گناہ کر کے آیا، پھر کہتا ہے مولا معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، ایک بار پھر آ گیا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر آتا ہے معافی مانگتا ہے۔ اے فرشتوں تم بتاؤ میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ فرشتے دوبارہ عرض کرتے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے،
تیرا بندہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پکڑنے والا بھی تو ہی ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہو گیا جو ہونا تھا، اب تو معافی مانگتا ہے، اب تو توبہ کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 بار نہیں، اگر بندہ 100 بار بھی گناہ کرتا ہے اور 100 بار گناہ کرنے کے بعد پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، شرم و ندامت کی آنسو بہاتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر 100 بار گناہ کرنے کے بعد بندہ 100 بار رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 100 بار توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے کسی بڑے کی بات 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار نہ مانو تو پھر بڑے کی نظر سے گر جاتے ہو۔ پیر صاحب کہیں گے بڑا نافرمان مرید ہے، اگلی بار آئے گا تو اس کو کمرے میں مت بھیجنا، اس کو جو بھی کہتا ہوں کوئی بات نہیں مانتا ہے، اس کو میرے پاس ملنے کے لیے مت آنے دینا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن کہے اور شاگرد ہے کہ ماننے کو تیار نہیں، آپ بتائیے استاد کی نظر میں اس کی کوئی عزت ہوگی؟ استاد کی نظر میں اس کا کوئی وقار ہوگا؟ ارے دوست کی بات نہ مانے تو دشمنی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کی بات نہ مانے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بھائی کی بات نہ مانے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ بار بار پلٹے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اگر بندہ 100 بار آئے گا 100 بار اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن ایک مقام پر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ رب کے ساتھ آپ بتائیے مذاق دوستوں سے کیا جاتا ہے نہ یاروں سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی کسی کی اوقات ہے؟ اگر گناہ کرے اور پھر توبہ، ہم نے سمجھا رات بھر شراب پی صبح کو توبہ کر لی، رات بھر شراب پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو چاہے کرو، شراب بھی پیو، جوئے بھی کھیلو، زنا بھی کرو، سود کے دھندے بھی کرو، شادیوں میں کمر بھی مٹکاؤ، بارات میں بینڈ باجے بھی بجواؤ، جو کچھ کرنا ہے کرو، اور اس کے بعد جمعہ کے دن جاؤ تو یوں گال پر تماچے مار لو، شب برات آ جائے تو استغفر اللہ کہہ لو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ رسمی توبہ کو قبول نہیں فرماتا، اللہ رسمی توبہ کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے تو سچی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ گالوں پر تماچے مارنا سچی توبہ نہیں ہے، اپنے کان یوں مروڑ لینا استغفر اللہ کہہ کے یہ سچی توبہ نہیں ہے، دن میں 100 بار تسبیح کے دانے پھیر لینا استغفر اللہ یہ سچی توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے تو نے توبہ کی اب آئندہ کبھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جا۔ اور جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا ایک جوان جب توبہ کرتا ہے، ارے توبہ تو اللہ بوڑھے کی بھی قبول کرتا ہے، آخری وقت میں بستر مرگ پر پڑا ہو اللہ توبہ اس کی بھی قبول کرتا ہے، جس کو 3rd ہارٹ اٹیک آ گیا ہو اور ان قریب مرنے والا ہو اگر وہ وہیں پر توبہ کرے توبہ تو اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو بوڑھوں کے مقابلے جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے۔ اور جب جوان توبہ کرتا ہے تو سنو، اس وقت وادی رضا میں میری نگاہیں جہاں جہاں تک جا رہی ہیں مجھے بوڑھوں کے مقابلے نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ جوان جب توبہ کرتا ہے تو سنو، بوڑھے کی توبہ صرف بوڑھے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، لیکن جب 18 20 22 سال کا کڑیل جوان، جب 25 30 سال کا کڑیل جوان اپنے رب
کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، جب جوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک قبر والوں پر جہاں جہاں کہیں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس جوان کی توبہ کی برکت سے قبر والوں کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک جوان کی توبہ کی برکت سے گناہ گاروں کے قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو جس نے توبہ کی ہے رب کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی شان رحیمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اللہ کی شان کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کیسا رحمان ہے، کیسا کریم ہے، کیسا ستار و غفار ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ جانتے ہو جہنم کے دروازے کتنے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ جی، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ اور جنت کے 8 ہیں۔ جنت کے کتنے ہیں؟ یا تو دونوں 7 ہوتے یا تو دونوں 8 ہوتے۔ جہنم کے 7، جنت کے 8، وجہ کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں رب نے جہنم کے 7 دروازے بنائے اور جنت کے 8 دروازے بنائے، اور قیامت تک آنے والے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو دیکھ لو، جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ گویا میرے شان قہاری پر، میری شان جباری پر میری شان رحیمی اور کریمی غالب آ گئی ہے۔ میری شان کریمی رحیمی غالب آ گئی ہے، اس لیے جہنم کے دروازے 7۔ آپ سوچیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اللہ کی رحمت سے مایوسی، نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ اگر کسی نے 31 منایا ہے، اگر اس مجمع میں اللہ نہ کرے 7,000 بار نہ کرے کوئی ایسا جوان ہو جو نشاور چیزوں کا عادی ہو، کوئی ایسا ہو جو زانی ہو، کوئی ایسا ہو جو شرابی ہو، کوئی ایسا ہو جو ماں باپ کا باغی ہو، کوئی ایسا ہو جو آج اس لڑکی کے ساتھ کل اس لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے والا ہو، اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایسا گناہگار موجود ہو اور یہ سوچے کہ میں نے تو اتنے پاپ کیے ہیں، میرا گناہ تو معافی کے لائق نہیں ہے، اگر میں توبہ کر بھی لوں تو میری توبہ کہاں قبول ہونا ہے، اگر میں توبہ کر بھی لوں تو اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا، میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کر رکھے ہیں، تو فرمایا گیا اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہوا کرتی ہے۔ ارے تو نے جتنے بھی گناہ کیے، کیا بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں نہیں سنا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 لوگوں کے قتل کیے تھے، 99 لوگوں کا قاتل توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی بستی میں پہنچا نہیں تھا، ابھی توبہ استغفار کیا نہیں تھا، ابھی اللہ کے سجدے کیے نہیں تھے، ابھی شب بیداری کی نہیں تھی، ابھی عبادت اور ریاضت کی نہیں تھی، بس 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد احساس ہوا غلطی کا اور کہا چلے رب کی بارگاہ میں معافی تلافی کر لے۔ ابھی گھر سے نکلا تھا، راستے میں موت کے فرشتے نے روح کو قبض کر لیا، جیسے ہی روح کو قبض کیا گیا اب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتے آ گئے، اور ابھی فرشتے لے جانا ہی چاہتے تھے کہ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں بحث ہونے لگی۔ جہنم لے جانے والے فرشتے کہتے تھے 99 لوگوں کا قاتل ہے، جہنم کے سوا اس کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جنت میں لے جانے والے فرشتے کہتے تھے اگرچہ قتل کر چکا تھا لیکن شرمندہ تھا، نادم تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا اور توبہ کے ارادے سے گھر سے نکل تو گیا تھا۔ جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتوں نے کہا توبہ کے لیے چلا تھا، ابھی توبہ کی تو نہیں تھی، ابھی تو توبہ اور استغفار کیا نہیں تھا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا نا، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب فرشتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہم جہنم میں لے جائیں گے، جنت کے فرشتے کہتے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ جانتے ہو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے
زمین کو ناپا جائے. اگر یہ بندہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے, اور اگر ابھی اپنی بستی کے قریب ہے, اپنے گھر کے قریب ہے, تو جہنم والے فرشتے اس کو جہنم میں لے جا کر ڈالیں گے. اب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا, حالانکہ چند قدم چلا تھا, ابھی نیکوں کی بستی کوسوں دور تھی, ابھی چند قدم چلا تھا. اللہ زمین کو حکم دیتا ہے, زمین اپنی کروٹ کو بدل اور میرے بندے کو کھینچ کر نیکوں کی بستی کے قریب کر دے. 99 لوگوں کا قاتل تھا. جب فرشتوں نے زمین کو ناپا, ابھی گھر سے چند قدم چلا تھا, لیکن نیکوں کی بستی کے قریب رب نے کر دیا. نتیجہ یہ ہوا, ابھی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اور میرے کریم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. 99 لوگوں کے قاتل کا گناہ جب میرا کریم معاف فرماتا ہے, بنی اسرائیل کا وہ قاتل, تو ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں, ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں اور بہت گناہ ہوئے ہیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا, ہمیں نا امید نہیں ہونا, ہمیں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا ہے, اور آج کی رات توبہ کرنا ہے. کہیں انشاءاللہ. جہاں لوگ گناہ کر رہے ہیں, پٹاخے بازی ہو رہی ہے, نہ جانے کتنے لوگ شراب میں ڈوب گئے ہوں گے, نہ جانے کتنے لوگ 12 بجتے ہی ڈرگس لینا شروع کر چکے ہوں گے, نہ جانے کتنوں نے زنا کرنا شروع کر دیا ہوگا. ایسے میں جب دنیا ایک جگہ جمع ہو کر یا پوری دنیا میں زمین پر پھیل کر اللہ رسول کی نافرمانی کر رہی ہے, ایسے میں ہم یہاں جمع ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے, کوئی طاقت انہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. 4 لوگ. وہ 4 لوگ کون؟ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں. ایک شخص جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں, اسے جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. دوسرا میرے نبی نے فرمایا ایک شخص جو کثیر العیال ہو, یعنی بچے زیادہ ہوں, آمدنی کم ہو, روکی سوکی کھا کر بھوک برداشت کر کے پیٹ کاٹ کر چٹنی روٹی کھا کر جیسے تیسے گزارا کیا, لیکن کبھی حرام کی طرف نہیں گیا, نہ حرام کمایا, نہ حرام کھایا, نہ بیوی بچوں کو حرام کھلایا. میرے آقا فرماتے کثیر العیال تھا, غربت میں زندگی گزار دی, حرام کی طرف کبھی نہیں گیا, اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا, ہماری مائیں بہنیں بچیاں جہاں بیٹھی ہیں سن لیں, میرے نبی نے فرمایا تیسری وہ عورت جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو. وہ عورت جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. آج ہمارے گھر کی عورتوں کی پوزیشن یہ ہے, شادی کے بعد بھی بھائیوں کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہیں, شادی کے بعد بھی ماں باپ کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہیں. شوہر راضی ہو نہ راضی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. شوہر کو گالیاں دینے والیاں, شوہر کو تانا دینے والیاں, شوہر کو صبح شام جلی کٹی سنانے والیاں, ذرا سوچو کیا منہ لے کر یہ جنت میں جائیں گی؟ ارے خاتون جنت جن کو میرے نبی نے زمین پر صرف جنت کا مزدہ ہی نہیں دیا, جنتی عورتوں کی سرداری عطا کر دی ہے. آپ سوچئے کہ جو خود امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کے امام کی بیوی ہیں, اور جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن حسین کی والدہ ہیں. وہ خاتون جنت اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے شوہر مولا کائنات سے کہتی ہیں, اے علی آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ علی آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض؟ مولا کائنات کو بڑا تعجب ہوا. علی کہتے فاطمہ یہ کیسا سوال, آج تک تو نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا. کیا میرا رویہ بدل گیا تیرے ساتھ؟ کیا میں نے کوئی تیرا دل دکھانے والا کام کیا؟ کیا کوئی میری بات تجھے بری لگ گئی؟ یہ سوال ذہن میں آیا کیسے؟
کہ میں تجھ سے راضی ہوں کہ ناراض؟ تو خاتون جنت کہتی نہیں نہیں علی، نہ آپ کا رویہ بدلا، نہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں یہ سوال صرف اس لیے پوچھتی ہوں کیونکہ میرے آقا نے آخری وقت میں مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹی فاطمہ جب مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اے بیٹی فاطمہ جب مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ ارے جسے زمین پر جنتی عورتوں کی سرداری عطا کر دی گئی ہو وہ بھی آخری وقت میں فکر کرتی ہے میرا شوہر مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اور ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھ لیں، شوہر راضی ہے کہ ناراض ہے، ارے چھوڑو یار ان کا تو ہمیشہ منہ لٹکا رہتا ہے، ان کے لیے تو کچھ بھی کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کی خدمت کر کر کے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خدمت کر کر کے میری ہڈیاں گھس گئی ہیں۔ لیکن یہ کبھی خوش ہونے والے آدمی نہیں ہے، آدمی ہوتا ہی ایسے ہے، یہ جو دن رات اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی کرتی ہیں۔ ذرا یہ عورتیں سوچ لیں، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو جلی کٹی سنائی ہے اور شوہر کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ عورت منہ ٹیڑھا کر کے سو گئی اور شوہر بھی الگ جا کر سو گیا، تو اے عورت یہ نہ سمجھنا آج تو نے بڑا کمال کا کام کر دیا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ایک عورت اگر اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت پر رات بھر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے۔ شوہر سے منہ موڑ کر نہیں سو رہی ہے تو، رات بھر اپنی خاطر لعنت کا انتظام کر کے سوئی ہے تو۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے گھروں میں جاگ کر دیکھیں، اپنی بیٹی کو ہم نے یہ تربیت دی ہے، ہماری بیوی کیا اس طرح ہے، ہماری بہن کیا اپنے شوہر کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہے؟ اگر کل کی بات کروں، کل بیٹیاں بیاہ کر جاتی تھیں تو ماں باپ اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے بیٹی اب یہ تیرا گھر نہیں ہے وہ تیرا گھر ہے، اب یہ تیرا گھر نہیں ہے اب وہ تیرا گھر ہے۔ بیٹی ساس سسر کو ساس سسر نہیں، امی ابا کی جگہ سمجھنا، جیٹھانی کو بڑی بہن سمجھنا، جیٹ کو بڑا بھائی سمجھنا، ننند کو چھوٹی بہن سمجھنا، دیور کو چھوٹا بھائی سمجھنا۔ بیٹی اگر شوہر کے ساتھ آئی تو رات کے 2 بجے بھی ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، اور اگر شوہر سے لڑ جھگڑ کر آئی تو دن میں بھی ہمارے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہے۔ کل تک جب بیٹیاں ڈولی میں رخصت ہوتی تھی تو بڑی بوڑھیاں کہتی تھی بیٹا ڈولی میں جا رہی ہے اب اس گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے۔ کل کی تاریخ یہ تھی، اور آج ہوتا یہ ہے اگر بیٹیاں بیاہ کر جاتی ہیں سسرال تو ماں باپ روزانہ فون کرتے ہیں صبح کتنے بجے سو کے اٹھی، بیٹی ناشتہ تو ہی بناتی ہے کہ ساس بھی مدد کرتی ہے، کپڑا تو ہی دھوتی ہے کہ ساس اپنا کپڑا خود دھوتی ہے، تجھ سے تو پورا گھر نہیں صاف کرواتے نا، تجھ سے تو پورا برتن نہیں دھلواتے نا۔ دن رات اس کے کان بھر بھر کے اس کو اپنے گھر میں جینے نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ ارے جب تم بیاہ کرائی تھی تمہاری اماں بھی روز فون کرتی تھی، روز موبائل پہ ویڈیو کال کرتی تھی، روز فوٹو منگایا کرتی تھی۔ جیسے تم نے اپنے سسرال میں اپنی زندگی کو گزارا، ہر مشکلات کو برداشت کیا، اپنی بیٹی کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کیوں نہیں دیتی ہو؟ اچھا بیٹی کالج جاتی ہے تو روزانہ کلاس میں جا کر کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ بیٹی کلاسز جاتی ہے تو روزانہ کلاسز میں جا کر کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ اس سے کیوں نہیں کہتی ٹیچر نے کچھ کہا تو نہیں؟ بیٹا ہوم ورک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر کا تو کام یہی ہے، وہ تو دیتا رہے گا، تجھے نہیں کرنا، چھوڑ ٹینشن مت لے۔ تب کرتی ہو تب نہیں کرتی، تب تو کہتی ہو مال خرچ ہو رہا ہے پڑھائی اچھے سے کر، ایگزام ہونے والا ہے پڑھائی اچھے سے کر، رات زیادہ ہو گئی سو جا صبح کالج جانا ہے۔ اور جب گھر گرہستی کی بات آئے، بلکہ مائیں تو اپنی بیٹیوں سے یہاں تک کہتی بیٹا ہم تجھے بیاہ کر بھیج رہے ہیں
ابھی ہم مرے نہیں ہیں، تیرے 4 جوان بھائی زندہ ہیں، کسی کی سن کے لینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اگر کوئی ایک جملہ بولے تو ہمیں بتانا، پھر ہم اس کی خبر لیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اسی لیے کہا گیا کہ اگر بادشاہ کی بیٹی کو صحیح تربیت ملے، اگر بادشاہ زادی کو صحیح تربیت ملے اور بیاہ کر کسی غریب کے گھر جائے تو غریب کے گھر جا کر بادشاہ کی بیٹی بھی نبھا لے جاتی ہے، اور اگر کسی غریب کی بیٹی ہو اور تربیت صحیح نہ ملی ہو تو غریب کی بیٹی بیاہ کر اگر محل میں بھی چلی جائے تو محل میں جا کر بھی غریب کی بیٹی نبھا نہیں پاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایک عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، کوئی طاقت اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور چوتھا میرے نبی نے فرمایا وہ جوان جس نے عین جوانی میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جیسے دودھ کا دوبارہ تھن میں پلٹنا محال، اسی طرح توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف جانا محال، یعنی جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اللہ اس کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ آج ہمیں توبہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ رسمی توبہ نہیں، زبانی توبہ نہیں، سچی توبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہیں انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا گناہوں کی رات سمجھتی ہے اور ہم نے اسے آج توبہ کی رات بنا دیا ہے، ہم نے ذکر کی رات بنا دیا ہے، ہم نے نیکیوں کی رات بنا دی ہے۔ اللہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ باتیں بہت سی تھیں، بیان تاخیر سے شروع ہوا لیکن ختم ہونے کا وقت فکس ہے، اس وجہ سے وقت پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی چونکہ صلاۃ والسلام، دعا، اعلانات، گلپوشی یہ بھی باقی ہے تو اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا۔ بہرحال میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں امید کرتا ہوں جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔